जी नाज़रीन, हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हैं एक वक्फ़े के बाद, और अपने टॉपिक के मुतालिक हम आपको बताते हैं। हमारा आज का टॉपिक रहेगा गदागरी और इसके माफियाज़, और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारी बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान जिन्होंने हमें जॉइन किया है, सैयदा कौसर धनक साहिबा। और बहुत ही इनकी जो है इसमें अमीक निगाह होती है सोशल, जो सारे टैबूज़ हैं, जो सारे सोशल इश्यूज़ हैं, और हम इनके बहुत मशकूर व ममनून हैं कि ये अपना कीमती वक्त निकाल कर जो है हमारे साथ शामिल हुई हमारी नाज़रीन की अवेयरनेस के लिए। तो सबसे पहले हम कौसर की खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कौसर। जी वालेकुम अस्सलाम सिस्टर सहर, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका भी कौसर, आप हमारे साथ शामिल हुई। बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम आज का हमारा, जैसे कि गदागरी और इसके माफियाज़, इस पर हम चाहेंगे कि आप हमें आगाह करें इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पर। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप दीन की और अखलाक की रूह से हमें बताइए कि गदागरी या मांगना ये कैसा अमल है। बहुत शुक्रिया सिस्टर सहर, आपने आज का जो मौजू चूज़ किया है, मुंतखब किया है, ये बहुत ही अहमियत का हामिल है, ख़ास तौर पर जो आजकल के हालात चल रहे हैं, स्पेसिफ़िकली जब ये पाकिस्तान में फ़्लड की सारी सूरत हाल है और हमारी इकॉनमी डैमेज हुई है और लोगों के हालात ख़राब हुए हैं, घर बार उनका हो चुकी है। तो इस सूरत में जो सफ़ेद पोश और मोतबर लोग हैं, जो भरम वाले लोग हैं, वो बेचारे भी उस नहज पर पहुंच गए हैं कि उनको मदद के लिए हाथ फैलाना पड़ता है, या कहना पड़ता है, या बताना पड़ता है। सिचुएशन इस वक्त बहुत ख़तरनाक हद तक जो है वो हो चुकी है। तो इस्लाम की रूह से और दीन की रूह से जो आपने कहा है, सबसे पहले इसमें एक दूसरे की मदद करने के लिए बहरहाल हमें आयात भी मिलती हैं। अल्लाह ताला भी इनकरेज करता है कि आपका अगर हमसाया भूखा सोता है तो उसका जवाबदही जो है वो आपसे की जाएगी। आपको खुद नज़र रखना चाहिए, आपको खुद देखना चाहिए, उनके हालात पर रखना चाहिए। तो ये हर मोमेंट पे फ़र्ज़ है कि वो अपने से कमतर बहन-भाई का ध्यान रखे, उन पे नज़र रखे, अगर किसी को ज़रूरत है तो उनको सपोर्ट करे, मदद करे। ये एक पहलू है इस चीज़ का। और दूसरी तरफ जो पहलू है जारिहाना भीख, जिसको हम मानते हैं कि ज़बरदस्ती माँगना, पीछे पड़ जाना, तो उसकी तो बहरहाल ममानत भी है कि इंसान की इज़्ज़त-ए-नफ़्स मजरूह होती है और उसको काहली की आदत पड़ जाती है, और फिर जब बैठे-बिठाए उसको पैसा मिलना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए फिर नेक और बद, जायज़ और नाजायज़ के जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए दोनों तरफ ही ये मुतदल होके इसकी देखने की ज़रूरत है, अमल करने की ज़रूरत है, और जो दे रहा है उसको बहुत ज़्यादा बारीक बीन होने की ज़रूरत है कि मैं कहाँ पर, किस जगह पर पैसा जो है वो स्पेंड कर रहा हूँ या दे रहा हूँ। चैरिटीज़ को दे रहा हूँ, किसी ज़रूरतमंद को दे रहा हूँ, किसी सफ़ेद पोश जो मेरे से माँग नहीं रहा लेकिन वो मजबूर है, हो सकता है कि वो उसके घर में खाना नहीं बना हो, मजबूरी हो, प्रॉब्लम हो, तो ये सब उसको देखने की ज़रूरत है। इसके दोनों पहलू हैं, हम फ़र्दन-फ़र्दन दोनों पे बात करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। जैसे मैं अगर बात को बढ़ाना चाहूँगी, जी जी थोड़ा-सा ज़रूर। मैं ये कहना चाहती हूँ, पहलुओं के हवाले से बात करें, जैसे जी जी। कि भीख है क्या चीज़? भीख में और मदद में क्या फ़र्क है? मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ आप सबके इस प्रोग्राम के तवज्जुद से, और मैं समझती हूँ कि ये आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अगर आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से हमारा मैसेज किसी एक बंदे के दिल तक पहुँच जाए, और उस बंदे ने जो भीख की बजाय किसी की मदद करते हैं और किसी को सपोर्ट करते हैं, किसी का मसला हल करते हैं, तो सोचिए कितना ज़्यादा सवाब का काम है। उसकी जन्नत भी संवरेगी, दीन भी संवरेगा, दुनिया भी संवरेगी। उसमें ये आ जाता है कि भीख माँगना जो है वो है क्या चीज़? सबसे पहले हम इस टॉपिक पे बात करते हैं, यानी कि आवाम से बग़ैर काम किए, बग़ैर किसी अपनी मेहनत के, अपना वक़्त के, अपने टैलेंट के आप किसी से पैसा या मदद तलब करते हैं। या मुख्तलिफ़ सड़कों पे आप जाते हैं, आप घरों में जाते हैं, आप रेज़िडेंट एरियाज़ में जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली होता है कि स्टेशंस, अंडरग्राउंड्स पर, और नेक्स्ट टू एनी सुपर स्टोर, सुपरमार्केट के डोर पे खड़े होते हैं, या बिज़ी कॉर्नर्स पर लोग खड़े होते हैं, या हाई स्ट्रीट पर आपको इसकी मुख्तलिफ़ शक्लें नज़र आ जाएँगी।
اب بھیک کو اگر ہم سٹیپ بائی سٹیپ، یہ جو آج کا ٹاپک ہے، اگر ہم اس کو طے در طے اس کی پرتیں کھولیں تو یہ اتنا ڈیپ ٹاپک ہے کہ ہم اس پہ کم از کم 2-3 گھنٹے تو آرام سے بات کر سکتے ہیں. جو میں سٹارٹ کرتی ہوں یہاں سے کہ یورپ میں اس کی مختلف قسمیں ہیں، امریکہ میں اس کی مختلف قسمیں ہیں، کینیڈا، آسٹریلیا میں ڈفرینٹ اس کی قسمیں ہیں، پاکستان میں جو ہے وہ اس کی سب سے ورس انڈیا میں ہے. انڈیا بھی اس میں انوالو ہے، لیکن پاکستان میں تھوڑے سے حالات زیادہ دگرتوں ہیں. کیونکہ جب ہم فگرز اینڈ فیکٹ جب سرچ کرتے ہیں، جب آپ نے کل مجھے ٹاپک دیا تھا تو میں نے اس کے بعد تھوڑا سا گوگل پہ بیٹھ کے سرچ کیا، اس کے بارے میں جانا، قوانین کیا ہیں ملکوں کے، ریشو کیا ہے، اس میں مرد کتنے انوالو ہیں، عورتیں کتنی انوالو ہیں، گینگز کتنے ہیں. تو یہ بہت ہی خطرناک حد تک میرے سامنے جو فگرز آئے وہ میں نے کچھ نوٹ کر کے رکھے ہیں یہاں پر. اگر آپ کہیں گی تو جی ہم جی بات ضرور، کریں بسم گے اللہ ان پر. کیجیے. بالکل. تو اب یہ آتا ہے ایشیا میں، پاکستان میں جو بھیک مانگنے کا طریقہ کار ہے، میں اس پہ بعد میں آتی ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو ان باقی جو کانٹیننٹس ہیں ان کے بارے میں بتا دیتی ہوں. کیا ہے یہاں پر آپ کو موسٹ پروبیبلی لوگ وہ ملیں گے جو جن کے پاس کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے. مثلاً وہ کسی جگہ پر بیٹھے ہیں، ٹرین اسٹیشن پر بیٹھے ہیں، کسی مارکیٹ کے سامنے بیٹھے ہیں، بالکل. یا تو وہ اپنا کوئی ٹیلنٹ بیچ رہے ہوتے ہیں، میوزیشینز ہوتے ہیں، کوئی بھی انسٹرومنٹ جو ہیں وہ بجا رہے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے وہ لوگوں کو قائل کرتے ہیں، بتاتے ہیں، ان کا ٹائم اچھا گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان کے پاس جو بھی چیز ہوتی ہے اس حوالے سے وہ انہوں نے پاس میں اپنی باسکٹ رکھی ہوتی ہے کہ آپ چاہتے ہوئے جو آپ کے پاس چینج ہے وہ اس کو دے دو. پھر آ جاتے ہیں اس میں سنگنگ کرنے والے ہوتے ہیں، مائک لے کے ہائی اسٹریٹ پر، سڑکوں کے کنارے، اسی طرح ٹرین اسٹیشن پر سنگنگ کر رہے ہوتے ہیں. ان کا بھی اپنا ٹیلنٹ ہوتا ہے، ان کو ٹیلنٹ اپنا شو کرنے کا پراپر پلیٹ فارم نہیں مل رہا ہوتا، تو وہ یہاں پر آ کے پھر لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں، اور اس طرح ان کا یہ مانگنے کا طریقہ ہے. پھر آ جاتا ہے کوئی بھی ان کے پاس آرٹ ہے، آرٹ ورک ہے، جیسے وہ ڈرائنگ کر سکتے ہیں، جیسے وہ آرٹسٹ ہیں، جیسے ان کے پاس کوئی پیٹ ہے، جیسے ان کے پاس کوئی ڈاگ ہے، وہ اس کا نام لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جاب نہیں ہے، گھر نہیں ہے، مجبوری ہے، وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. موسٹ پروبیبلی انہوں نے کپ رکھا ہوتا ہے پاس، یا انہوں نے ایک بورڈ لگا کے رکھا ہوتا ہے، تو یہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. اس حد تک بھیک مانگنا جو ہے یا ایجوکیٹڈ معاشرے میں یا میچور لوگوں میں یہ چیز جو ہے یہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے، جبکہ یہاں پر قانون بھی ہیں. ہم یورپ کی ابھی بات کر رہے ہیں، میں پاکستان میں آتی ہوں. ہم یورپ کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک بے شک کاروبار ہے، لیکن یہ لوگ جبرن پیچھا نہیں کرتے، یہ لوگ دھکا نہیں دیتے، یہ اپنے گزرنے والوں کو جو پبلک ہے یہ جو ہیں اس زمرے میں آتے ہیں. یہ ایک رضاکارانہ عمل ہے. اور جب میں نے سرچ کیا تو پتہ چلا کہ بعض ملکوں میں اس عمل کو ان کا نجی زندگی کا حق سمجھ کے تو ان کی خلاف ورزی کوئی نہیں ہے. یعنی کہ جو انسانی حقوق کی بنیادی شق ہے، 2021 میں یورپی عدالت برائے انسانی حقوق نے یہ کہہ کر اس چیز پر مکمل پابندی نہیں لگائی تھی، اسپیسیفکلی جو سوئٹزرلینڈ میں قانون پاس ہوا تھا کہ آپ اگر رسپیکٹ کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا ٹیلنٹ شو کرتے ہو اور آپ پبلک پلیس کو یوز کرتے ہو، آلدو کہ انہوں نے وہ پلیسز جو ہیں اسپیسیفکلی مینشن کی ہیں کہ آپ ان جگہوں پہ بھیک مانگ سکتے ہو. اب یہ کتنی حیرت کی بات تھی میرے لیے. پھر اس کے بعد جو تھوڑی سی چینج ہمیں نظر آتی ہے برطانیہ میں، انگلینڈ میں جہاں پہ ہم رہتے ہیں، جہاں کی میں خاص طور پہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ حکومت نے، گورنمنٹ نے ابھی ریسنٹلی جون 2025 میں جو ایکٹ ہے ان کا 1824، اس کو انہوں نے ختم کر دیا ہے. ختم کرنے کے بعد انہوں نے یہ لاگو، اس کا قانون عدالت میں پاس ہو گیا ہے، جو کہ مڈ 2026 میں پورے یوکے میں لاگو کیا جائے گا کہ جو بھیک مانگنا ہے یہ پریشانی میں یا کسی بھی سچویشن میں آپ نہیں مانگ سکتے ہو. بھیک مانگنا آپ کسی بندے سے بول کے
آپ پیسہ نہیں لے سکتے ہو، آپ اے ٹی ایم کے ذریعے پیسہ نہیں لے سکتے ہو وداؤٹ اینی ریزن کے. یہ ایکٹ جو ہے وہ ہو چکا ہے، جو کہ 2026 میں لاگو ہو جائے گا یہاں پر. یہ بھی میرے لیے ایک بہت اچھی انٹرسٹنگ بات تھی. پھر اس کے بعد فرانس میں جو ہے وہ بھی باقاعدہ انہوں نے بھیک کو ملکی قانون کے تحت منع کیا ہوا ہے. اسپیسیفکلی ٹائم ہے صبح اور شام کے، اور مخصوص ایریاز کے علاوہ آپ بھیک نہیں مانگ سکتے ہو. آپ اپنا ٹیلنٹ شو کر کے وداؤٹ اینی تھنگ، وداؤٹ کنسرن، آپ ایسے پبلک پلیس پہ بیٹھ کے لوگوں کی جو کنورسیشن ہے، لوگوں کی جو ان کی توجہ ہے، جو ان کے کام پہ جانے کا ٹائم ہے، وہ آپ ڈسٹرب نہیں کر سکتے. یہ وہاں پر بھی قانون پاس ہے، تو آپ اس طرح بھی نہیں کر سکتے. جو یہ ممالک ہیں وہ اس طرح بھیک کو انکریج نہیں کرتے ہیں، اور وہ ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھیک کی طرف نہیں جائیں، کام کریں. اب جب ہم امریکہ اور کینیڈا کی سچویشن دیکھتے ہیں، بھیک مانگنا جو ہے فریڈم آف اسپیچ کے تحت جو ہے وہ محفوظ ہے. یعنی کہ آپ جو ہے وہ جو حکومت ہے، گورنمنٹ ہے، وہ ٹائم، پلیسز، اور جو ان کا دا وے آف دی آسکنگ، جو پیسہ مانگنے کا طریقہ ہے، اس چیز پر انہوں نے پابندیاں لگا رکھی ہیں امریکہ نے. اور مطلب اسپیسیفکلی کیٹیگریز ہیں، ان کو باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے. جو جس جگہ پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں لوگ، ان کو باقاعدہ ان کا طریقہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کسی کو ہرٹ نہیں کر رہے، ٹچ نہیں کر رہے، بات نہیں کر رہے، کسی بندے کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے، جاتے ہوئے کو بول نہیں رہے کہ تم مجھے ایسے کرو پلیز، ایسے دو مجھے. وہ ایسے نہیں کر سکتے ہیں. یہ ان لوگوں میں، یہ انہوں نے قانون بنائے ہوئے ہیں کہ جو میں باتیں کر رہی ہوں. اب اگر ہم آتے ہیں ہندوستان کی طرف، تو بظاہر اچھا، یہاں پہ تھوڑا سا کوسل ایک انڈیا سوال میں کروں کوئی گی آپ سے کہ جس قانون کی آپ بات کریے اب اس کے تحت جو ہمیں یہاں پہ اب یو کے میں نظر آتے ہیں سگنلز پر جو کپ لے کر کھڑے ہوتے ہیں، پھر وہ بالکل ختم ہو جائے گا اس کا؟ اس کی اسپیسیفکلی وہ پلیسز دیں گے، ٹائم دیں گے، اور ان لوگوں کو باقاعدہ چیک آؤٹ کریں گے. اور ان میں سے اگر کوئی بندہ بھی اس قابل ہے جو کہ خود اپنا کام کر سکتا ہے، جیسے ہیلتھی ہے، جیسے اس کو کوئی ڈسیبلٹی نہیں ہے، جیسے کوئی چیز نہیں ہے، اس کی ڈفرینٹ شکیں ہیں آگے سے، پھر ان پہ وہ شکیں لاگو کی جائیں گی. پھر ان کو جب گورنمنٹ ایک ویلفیئر سوسائٹی ہے، ویلفیئر اسٹیٹ ہے، تو پھر ان پہ یہ لاگو کیا جائے گا. پھر اس کے بعد ان کو جرمانہ کیا جائے گا، یا ان کو فورس کیا جائے گا، یا ان کو اس ادارے کے انڈر دیا جائے گا جو ان کو 24 آور جو ہے وہ دیکھیں، ان پہ کنٹرول کریں اور اس طرح کریں. اس کے بعد اس کی ڈفرینٹ جو ہے مخصوص حالات پیدا کر رہے ہیں کہ آپ نے جو بھیک مانگنا کسی بھی کنٹری میں منع نہیں ہے، سب سے پہلی بات یہ، لیکن اس کی ریزنز ہیں، اس کی مخصوص جو ایک راؤنڈ ہے اس کا، کہ آپ اس دائرے کے اندر رہ کے اس طریقے سے، اس طرح آپ اپنا ٹائم جو ہے وہ جیسے مرضی گزارو. تو وہ یہ چیز ہے کہ آپ کسی کو مخاطب نہیں کر پاؤ گے. یہ قانون خاص طور کو ٹچ نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے، مخاطب نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ انہوں نے جو ریزنز دیے ہیں وہ یہ دیے ہیں کہ کام پہ جا رہے ہوتے ہیں لوگ، پریشان ہوتے ہیں، اپنے ٹائم مینیج کر رہے ہوتے ہیں، اپنی میٹنگز مینیج کر رہے ہوتے ہیں، جاب مینیج کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اپنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو جو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں یہ ان کو انٹرپٹ کرتے ہیں. انسان کی توجہ اپنا فوکس کر رہا ہے کہ اس نے پورے منتھ کا اپنا جو بجٹ ہے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. تو اس وقت پھر وہ اس کو ایک قسم کی یہ ایموشنل بلیک میلنگ ہے نا، کہ آپ اگر نہیں دے سکتے ہو پیسے، آپ خود سروائیو کر رہے ہو، آپ نے اپنا جو لائف سٹائل مینٹین کیا ہے، آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے. اور بھیک مانگنے والا اگر آپ سے بھیک مانگ رہا ہے، اگر آپ کو فورس کر رہا ہے، آپ کو کسی بھی حوالے سے کہہ رہا ہے کہ مجھے دو، تو اور آپ دیتے ہو تو آپ اپنا نقصان کرتے ہو، اور اگر آپ نہیں دیتے ہو تو پھر آپ امبیرس فیل کرتے ہو. مطلب یہ دونوں طرف سے ایک قانونی طور پہ یہ جائز نہیں ہے، یہ بات آ جاتی ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کی مختلف ہوں گی، کنٹرول کیا جائے گا یو کے میں، جو آپ نے ابھی بات کی ہے. اور یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھی بات ہے. اس سے لوگوں کو انکریجمنٹ ملے گی کہ آپ کام بالکل. کرو، فیلڈ میں جاؤ، اپنے لیے کچھ بہتری کے سامان ڈھونڈو، کوئی بزنس کرو، کوئی پریکٹیکل لائف میں آؤ، ہلکا پھلکا کام کرو یا جو بھی ہے. اور اگر آپ نے باقی ٹیلنٹ ہے جیسے آپ شو کرتے ہو تو اس کے مخصوص ٹائم ہوں گے، مخصوص جگہ ہوگی، اور مخصوص طریقہ کار ہوگا کہ آپ نے اس طریقے سے زیادہ بڑھ کے کوئی بھیک نہیں مانگنی ہے.
میں واپس آتی ہوں اپنے پوائنٹ کی طرف سحر سسٹر، کہ ہم بات کر رہے تھے کہ انڈیا میں، چونکہ میں اب یورپ، امریکہ اور یہاں سے نکل کے انڈیا اور پاکستان، ایشیا کی طرف جانا چاہ رہی ہوں کہ وہاں پر کیا سچویشن ہے، صورتحال ہے. جیسے کہ انڈیا میں باقاعدہ کوئی قانون، قومی قانون نہیں ہے، لیکن بعض جگہوں پر، بعض جو ان کی اسٹیٹس ہیں جیسے دہلی ہے، انہوں نے کوٹ 2018 میں وہ حصے تھے وہ انہوں نے ان کو لاگو کیا تھا. اندور میں، بھوپال میں انہوں نے پابندیاں لگائی تھیں. پھر پنجاب میں انہوں نے جبری جو بیگنگ ہے، جو منظم بھیک ہوتی ہے، جو گینگ ہوتے ہیں، جو بچوں کو پکڑ کے، لیڈیز کو فورس کر کے، ایجڈ لوگوں کو فورس کر کے جو ایک گروپ بنا کے کرتے ہیں، پابندیاں آج کی ہوئی ہیں. پھر جو ہمارے یو اے ای کے جو کنٹریز ہیں وہاں پر تو بہت سخت قوانین ہیں، موجود ہیں. آپ وہاں پہ بھیک نہیں مانگ سکتے ہو. اور اس کے بعد پھر جو فلپائن ہے وہاں پر بھی بھیک مانگنا منع ہے. پاکستان میں قانون ہے، مجھے جہاں تک میں نے سرچ کیا تھا وہاں پر، لیکن اتنا سخت سزائیں نہیں ہیں پاکستان کے قانون میں. 2025 میں سم تھنگ انہوں نے کوئی ایک قانون ابھی لاسٹ ایئر پاس کیا ہے جس میں جبری بھیک پر انہوں نے ایک کیا ہے، قانون پاس کیا ہے کہ آپ زبردستی کسی سے بھیک نہیں منگوا سکتے ہو. لیکن اس کے میں بھی پھر وہ بہت زیادہ اپنی نکال لیتے ہیں لوگ، رعایتیں استعمال کر لیتے ہیں، اور جو گینگ چل رہے ہیں یا جس طرح کی ان کی چیزیں ہیں وہ ہو رہی ہیں. پاکستان کا پرابلم دینے والے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے دے رہے ہیں، ہم اپنے آپ کی جو اپنی سیٹسفیکشن کے لیے دے رہے ہیں. ہم نے اپنا صدقہ نکالنا ہے، ہم نے خیرات نکالنا ہے، ہم نے، کیونکہ اسلام مذہب ہمیں یہ چیز کہتا ہے کہ آپ نے اپنے جو بھی مال ہے، آپ کی زمین ہے، جائیداد ہے، زیور ہے، آپ کے پاس کوئی بھی آپ کے ایسٹس ہیں، آپ نے ان کے اوپر صدقہ اور خیرات دینی ہے، آپ نے ان کی زکوٰۃ نکالنی ہے. اب چونکہ یہ سسٹم ہمارے اسلام میں ہے، انہوں نے دینا ہی دینا ہے، تو دیتے ہوئے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، جو گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں، ہونا سسٹم ہوتا ہے. بندہ چونکہ اسلام کہتا ہے، چونکہ ہمارا مذہب کہتا ہے، چونکہ ہم نے اپنے مال کو پاک کرنا ہے، چونکہ ہم نے نکالنا ہے، دینا ہے، تو یہ دینا جو ہے یہ لینے والا جو ہے اس کو مس یوز کرتا ہے. جبکہ گورنمنٹ لینے کے بعد ایک فلاحی ریاست ہوتی، جو ضرورت مند ہیں، جو بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، سکتے تنہا ہیں، عورتیں تنہا ہیں، جو عورتیں کام نہیں کر سکتی، بہت زیادہ اس کی ریزنز ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں. تو گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ وہ امداد، وہ زکوٰۃ، وہ پیسہ لے کے باقاعدہ اس کو تقسیم کیا جائے، مساوانہ، ایکولی کمیونٹی میں تقسیم کیا جاتا اور بیلنس کیا جاتا دونوں طرف. یہ باتوں کے لیے انفارچونیٹلی وہاں پر اتنا منظم کوئی سسٹم نہیں ہے. تو یہ وجہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں اسلامی لوگ زیادہ بھیک مانگتے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور جو کہ یہ بہت اچھی بات نہیں ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمیں میں خود چونکہ الحمدللہ مسلمان ہوں اور ہم صدقہ، زکوٰۃ، خیرات دیتے ہیں، لیکن جب ہم دے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہم جو ساتھ والے ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، 10 اور لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ تم بھی ہم سے مانگو، کیونکہ ہم نے دینا ہے. تو یہ سسٹم جو ہے، یہ سیٹ اپ بنانا جو ہے، یہ حکومت کا کام ہے تاکہ وہ اس چیز کو مینج کرے. پوری دنیا میں دیکھ لیں، جہاں پر بھی آپ کو بھکاری کب پکڑے ہوئے یا بھیک مانگتے ہوئے یا مخاطب کر کے مانگتے ہوئے نظر آئیں گے، زیادہ تر، ناٹ اونلی پاکستان، لفظ میں یوز نہیں کر رہی ہوں، مسلمز جو لوگ ہیں، جو ڈفرینٹ کنٹریز سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہوں گے، وہ مانگتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے جینس میں یہ چیز ہے کہ ہم نے اپنا مال پاک کرنا ہے، ہم نے نکالنا ہے. اور ان کو بھی پتا ہے کہ چونکہ یہ آنا ہے پیسہ، انہوں نے دینا ہی دینا ہے، تو پھر وہ تھوڑا سا اسٹیپ فردر جاتے ہیں، وہ مانگ لیتے ہیں، بول لیتے ہیں، کہہ لیتے ہیں. اور یہ سسٹم شروع ہوتے ہوتے یہ ایک باقاعدہ بزنس بن چکا ہے وہاں پر.
باقاعدہ گینگز بن چکے ہیں، باقاعدہ ان کی الیکشنز ہوتے ہیں، باقاعدہ ان کا سربراہ چنا جاتا ہے، باقاعدہ ایریاز ڈیوائڈ کیے جاتے ہیں، یہ چوک میرا ہے، یہ چوک تمہارا ہے، تم اتنا کر رہے ہو، تم اتنا کر رہے ہو۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو متعلقہ احکام ہیں، میں چار نام میں چھوڑ رہی ہوں، کاٹ رہی ہوں، کہ باقاعدہ ان کی سرپرستی میں یہ ہوتا ہے، آپ ہمیں بھتا دو، ہمیں مہینہ دو، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، ہم آپ کو وہاں سے بھاگنے میں مدد کریں گے، اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ہم آپ کو وہاں پر سیفٹی دیں گے، آپ چوک پہ مانگو، آپ اس جگہ مانگو۔ یہ ایک ایک بندے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ گینگ کی بات ہو رہی ہے، یہ گروپس کی بات ہو رہی ہے جو آج کل وہاں پہ ورک کر رہے ہیں لوگ۔ پھر یہ چیز آگے بڑھتی بڑھتی آتی ہے چوریوں پر، ڈاکے پر، چھینا جھپٹی پر، رات چلتے اٹیک کرنے پر۔ پھر وہ جو سسٹم ہے کہ اگر کوئی بندہ نہیں دے رہا ہے، پھر وہ اس پہ ایک باقاعدہ دشمنی پہ بات آ جاتی ہے۔ اگر اس نے کم دیے ہیں پیسے تو پھر اس کو ذلیل کیا جاتا ہے کہ گاڑی اتنی اچھی رکھی ہوئی ہے، کپڑے اتنے اچھے پہنے ہوئے ہیں، تو تم صرف مجھے اتنے چھوٹے پیسے دے رہے ہو، تھوڑے پیسے دے رہے ہو۔ پھر یہ جو بگاڑ شروع ہو رہا ہے، یہ ایک منظم طریقے پر ہو رہا ہے، اور یہ کوئی ایک بہت نائس اور بہت ڈیسنٹ چیز نہیں ہے جس کا کہ اور یہ ابھی سے نہیں ہے، بہت پہلے سے ہے، اور گورنمنٹ کو پتا ہے اس چیز کا، اداروں کو بھی پتا ہے اس چیز کا، لوکل ایریاز میں جب آپ آتے ہیں پولیس کو پتا ہے، سیفٹی کے جو جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان کو پتا ہے اس چیز کا، سب جانتے ہیں اور سب کو پتا ہے، اور ان کی سرپرستی میں، ان کے ساتھ ہونے کی وجہ سے، ان کے اندر کچھ ایک دو جو لوگ ہوتے ہیں، سارے ادارے تو نہیں، سب لوگ تو ایسے نہیں ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایک آدھ بندہ یا ایک دو لوگ اس کے اندر ایسے ہوتے ہیں جو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے پھر یہ جو سسٹم ہے، یہ جو بھیک مانگنے کا، یہ ڈیولپ ہوتا ہے، ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے، اور بہت اسٹرانگلی ہو چکا ہے، پاکستان میں تو کافی زیادہ اسٹرانگ ہے۔ تو یہ سچویشن ہے ابھی تک اس جی طرح بالکل، کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ۔ تو ہمیں اس ایک آپ نے جائزہ پیش کیا، اس کے حساب سے ہمیں اندازہ ہوا کہ دنیا بھر میں جو ہے اس وقت گداگری کی کیا کیفیت ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ گداگری کی، جیسے کہ آپ نے بتایا، مختلف نوعیت اور مختلف قسموں کے انداز ہوتے ہیں مانگنے کے۔ کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایسے ہیں جو کہ پروفیشنل گداگر نہیں ہوتے، لیکن ان کو مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے، اور پھر ان کو آسان لگتا ہے، وہ ایک دفعہ کام نہیں کرتے، پھر ان کو بیٹھنا اچھا لگنے لگتا ہے، گھر میں رہنا اچھا لگنے لگتا ہے، اور وہ ایک مانگنے کا سلسلہ جو وہ لوگ جو جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہوتا ہے، جن کو دینے کی توفیق دی ہوتی ہے، اسے سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو مانگنے کے اثرات ہوتے ہیں، یہ شخصیت پر کیا ہوتے ہیں، روح پر کیا اس کا اثر ہوتا ہے، اخلاق پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، بہت مین پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے سر۔ یقیناً دیکھیں، آپ میری بات سنیں، جب ایک انسان خود سے کام نہیں کر رہا، جب انسان بھیک مانگ رہا ہے، جب اس کی عزت نفس جو ہے وہ سلولی وقت کے ساتھ ختم ہو رہی ہے، یا اس کو عادت ہو گئی ہے بھیک مانگنے کی، تو اس کی اپنا جو ڈگنیٹی ہے، اپنی رسپیکٹ ہے، جو اس کا اپنا ہے، وہ سب سے پہلے ڈیمیج ہوتی ہے۔ پھر یہ اس کے درجے ہیں، 3 درجے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو عادت ہوتی ہے بھیک مانگنے کی، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ اگلا بندہ مجھے کس طرح ڈانٹ رہا ہے، کیسے ٹریٹ کر رہا ہے، میری کیا ویلیو ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس ٹیلنٹ کیا ہے۔ وہ ایک بندہ جو ہے کمیونٹی میں آپ سمجھے کہ نیگیٹو ہو گیا ہے۔ نیگیٹو ہونے کے بعد جو فائدہ اس نے کمیونٹی کو دینا تھا، اس کی بجائے وہ اس کو ڈیمیج کر رہا ہے، کمیونٹی کو، اپنے لوگوں کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو، بیکاز اس کے پاس اپنی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے، اس کے پاس اپنا وہ اس چیز کی قدر نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، مجھے کس طرح بات کرنی چاہیے، کس طرح نہیں کرنی چاہیے۔ تو اپنے آپ کو سب سے پہلے تو وہ اس طرح ڈیمیج کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ڈیمیج ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھا دیکھی ظاہر ہے، وہ صرف ایک اکیلا انسان تو اس دنیا میں کوئی نہیں پیدا ہوا، اس کی فیملی ہوتی ہے، ماں باپ ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد بچے ہوتے ہیں، پھر اس کا سرکل ہوتا ہے، تو پھر وہ باقاعدہ وہ اسپریڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے چیز، تو جو کہ معاشرے کے لیے ڈیمیج کرتی ہے، معاشرے کی ترقی کی راہ میں جو ہے وہ رکاوٹ بنتی ہے۔
مجھے لگتا ہے کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ بھی کیوں عام ہے، یا کس لیے ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں، یا ہمارے اندر سے کچھ لوگ ایسے کیوں کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس نے غربت اور جو عدم مساوات ہے، جو بیلنس نہیں ہے، جو گورنمنٹ کی طرف سے غریب لوگوں کے لیے ایسے قوانین نہیں بنائے گئے، ایسی سپورٹنگ ان کے پاس کوئی سوسائٹیز، کوئی سسٹم، کوئی ایسا تنظیمیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ غریبوں کو اور عزت دار لوگوں کو یا بھرم والے لوگوں کو گھروں میں بیٹھے ہوئے ان کو کھانا پینا دیا کر سکتے ہیں۔ پاکستان ایکول یو کے، کیونکہ یو کے میں ہم رہتے ہیں، پاکستان سے ہم پیچھے سے آئے ہیں، تو موسٹ پروبیبلی جو ہوتا ہے وہ ہم لوگ آپس میں ایچ ادر جو بھی بات کرتے ہیں ان دونوں کنٹریز کا جو بیلنس کرنے کے لیے ہوتی ہے بات، یا ان کی آپس میں ہوتی ہے کہ یہاں پر کیسا ہے اور وہاں پر کیسا ہے، ہم کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر۔ اس میں یہ آ جاتا ہے کہ اگر جیسے کہ اب ہم یو کے میں رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے غربت کے لیے اور جو بیلنس کے لیے ہے، جو قوانین ہیں وہ کتنے اسٹرانگ ہیں، غریب کے لیے بھی ہیں، امیر کے لیے بھی ہیں۔ یہاں پہ سب سے پہلے انہوں نے امیر اور غریب کو برابر کر دیا۔ اگر ایک بندہ اسٹیشن پہ کھڑا ہو کے مانگ رہا ہے تو اس کے بھی بنیادی حقوق ہیں، اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، کوئی کسی نے اس کو ڈیمیج کیا ہے، تو اسی طرح ادارہ جو ہے اس کو بھی سپورٹ کرے گا جتنا کہ ایک بزنس مین کو کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد پاکستان میں ایسا نہیں ہے، جیسے یہاں پر ہے کہ رہائش کا جو پرابلمس ہیں، یہاں پر گورنمنٹ جو ہے انہوں نے بہت چھوٹی چھوٹی کالونیز بنائی ہوتی ہیں، ایک ایک بیڈ روم کا یا 2 بیڈ روم کا، یا زیادہ تر تو 1 بیڈ روم کا جو ان کی ہوتی ہیں، بوڑھے لوگوں کو دیتے ہیں۔ بچوں کے چلڈرن ہومز ہیں، اولڈ ہومز ہیں، ویمن ہومز ہیں، یہاں پر وہ لوگ دیتے ہیں۔ پاکستان میں قطعاً نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ وہاں پر اگر ایک دو ہیں بھی تو ان کی سچویشن اتنی خطرناک ہوتی ہے، وہاں پر مسائل اور جرائم جو ہیں وہ پنپ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ کے جتنے کوئی پرابلمس ہیں، کوئی مس مینجمنٹ ہے، یا آپ کو اگر گھر سے بے دخل کر دیا گیا ہے، اگر آپ کی ہیلتھ کی وجہ سے آپ نے اپنی جاب لوز کر دی ہے، اگر آپ کا گھر جو ہے وہ ڈیمیج ہو گیا ہے، جیسے ابھی پاکستان میں حالات ہیں سیلاب کے بعد، میں نے سب سے پہلے یہی ذکر کیا تھا کہ وہاں پر حالات خراب ہیں، تو اس سچویشن میں گورنمنٹ کا یہ گورنمنٹ کی کمزوری ہے، یہ اداروں پہ لاگو ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو چیک اینڈ بیلنس پہ رکھے۔ جب اس طرح کی کوئی سچویشن ہوتی ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے، جب کوئی عورت بیچاری گھر سے مجبور ہو کے نکلتی ہے، کوئی بزرگ آدمی کو دھکے دے کے گھر سے نکالا جاتا ہے، کسی بچے کو، جو جائز ہے، میں صرف نیگیٹو نہیں، جو جائز ہوتے ہیں وہ بھی کبھی کبھی مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے مانگنے کی۔ کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ نے ان کے لیے کوئی لائحہ عمل نہیں، سیٹ اپ نہیں بنایا ہوا، اگر ہے بھی تو 1-2 شہروں میں ہوگا، اور چونکہ ملک میں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جو بیلنس کرنے والا ہوگا، تو لوگ غربت کی جو مساوی سطح ہے، جو اس کا لیول ہے، اس سے بہت لو لیول پر بیچارے جو ہیں وہ زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے۔ پھر اویئرنیس نہیں ہے، پھر ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے اپنے آپ کو کیسے مینٹین کرنا ہے، ان کے ہیلتھ جو ایشوز ہیں وہ بہت خراب ہیں، کبھی کبھی ہیلتھ کی وجہ سے لوگ بیچارے بہت مانگ نہیں ہوتی ہے۔ پھر چونکہ اویئرنیس نہیں ہے، اپنے آپ کو ہیلتھی رکھنا، اپنے پاس پازیٹیو ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، تو وہ نشے کی طرف آ جاتے ہیں۔ جوان نسل ہے ہماری، ابھی تک ہم بات کر رہے تھے بوڑھوں کی، بچوں کی، اور فیمیل کی، یا جو ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں ان کی۔ جو نوجوان نسل ہے ہماری، جو مستقبل ہے ہمارا، چونکہ ان کے پاس ویژن نہیں ہے، نالج نہیں ہے، ان کے پاس ایکٹیویٹیز نہیں ہے، ان کے پاس ہابیز نہیں ہو رہا ہوتا، جب گھر سے پورا نہیں ہو رہا، جو اگر دن میں کام کرتے ہیں، اگر کسی آفس میں کام کرتے ہیں یا کچھ بھی کام کرتے ہیں، تو وہ پیسہ ان کے لیے انف نہیں ہوتا ہے، پھر وہ بھی بھیک مانگنے کی طرف آ جاتے ہیں، بھائی سے، باپ سے، رشتہ داروں سے، چچا سے، پھر اس کے بعد سیکنڈ درجہ آ جاتا ہے باہر سے لوگوں سے، کبھی کبھی ینگ اچھے خاصے لوگ ہیلتھی ہم نے دیکھا ہے وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، ناٹ اونلی کہ بزرگ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو آ جاتا ہے وہ ہمارا ہے، جو ہمارا سماج ہے وہ تحفظ نہیں دیتا، ہمارے پاس تھوڑی سی شعور کی کمی ہے، ہم دوسرے کو سنتے نہیں ہیں، ہمارے پاس بہت زیادہ
اس چیز کی تعلیم کی کمی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے اچھے کاموں میں. ہمارے پاس جیلسی زیادہ ہے، ہمارے پاس ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا رجحان زیادہ ہے، ہمارے پاس کسی غریب کو دیکھ کے اگنور کرنے کا رواج زیادہ ہے. ہمارے اپنے ایریا میں اگر ایک دو گھر غریب ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے، ہم بہت اگنور والے دے دیتے ہیں، نہیں دینے والے ڈانٹ دیتے ہیں، بےزتی کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بری بات ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. تو یہ اس چیز کی جو سماجی تحفظ ہے، اس چیز کی بھی کمی ہے. یعنی کہ سسٹم جو ہے وہ تھوڑا سا سیٹ اپ ہونے والا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ منظم استحصال ہوتا ہے، باقاعدہ سوچ کے سمجھ کے. ہمارے ایشیا میں یہ بھی بہت زیادہ چیزیں ہیں. جو قبضہ گروپ جس کو بولتے ہیں، یہ بھی کافی زیادہ ہے. زمین پر قبضہ، کسی کے جائیداد پر قبضہ، کسی کی کوئی چیز آپ کو اچھی لگ گئی ہے اس پر قبضہ. اور اس کے بعد جو وکٹم فیملی ہے یا وکٹم پرسن ہے، یا اس کے لیے ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں، کوئی سیٹ اپ نہیں ہے. وہ کوئی فلاحی یا جس کو کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. وہ اپنا کیس نہیں فائل کر سکتا، وہ پیسے نہیں اس کے پاس نہیں ہے، ہیلتھ نہیں ہے، پرابلم میں ہے، اس کے لیے کوئی سپورٹ نہیں ہے. جو کہ میں اس طرح کی تنظیم رول ہے. اور اب جو فردر انہوں نے قانون ایک تو پاس کی ہیں، اس وجہ سے بھی پھر یہ فرق آ جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہو رہی ہوتی ہیں. اب جو نیکسٹ آپ نے بات کی ہے کہ اس کا مطلب کیسے اثر ہوتا ہے اور کیسے نبٹنا چاہیے، جو عملی اقدامات ہوتے ہیں وہ کیسے کرنے چاہیے پرسن وائز، ایز اے پرسن، ایز اے میں ہوں، آپ ہیں، جو ہمارے ناظرین سن رہے ہیں ہمارا پروگرام. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ حفاظت سب سے پہلے کریں. یہ بہت ضروری چیز ہے. سب سے ہر پرسن کے لیے ضروری ہے کہ وہ عہد کر لے میں نے اپنے آپ کی حفاظت خود کرنی ہے. حفاظت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ راہ چلتے ہوئے ایک بندے نے آپ پہ اٹیک کیا ہے اور آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا. حفاظت کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنا گھر کیسے محفوظ رکھنا ہے، آپ نے اپنی جاب کیسے محفوظ رکھنی ہے، آپ نے اپنا جو انکم ہے وہ کیسے محفوظ رکھنی ہے، آپ نے اپنا فیوچر کیسے محفوظ رکھنی ہے. یہ بھی چیزیں بہت ضروری ہوتے ہیں. ہر بندے کو پتا ہونا چاہیے. جب ہر بندہ اپنی چیز کو محفوظ رکھے گا اور دوسروں کو فاصلے پر رکھے گا تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ ایک قسم کا ڈسٹینس آ جاتا ہے سیفٹی کا. پھر آ جاتا ہے اگر کوئی آپ سے ڈائریکٹ کھانا مانگتا ہے، بھیک مانگتا ہے. کوئی زیادہ تر لوگ کھانا نہیں مانگتے، پیسے ہی مانگتے ہیں ایشیا میں. یہاں پر تو ہم اکثر کبھی کبھی میں دیکھتی ہوں شورا بند ہے پیکنگ میں تو آفر کرتی ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے. بیکاز اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی بھوکا ہے، اس کو بھوک لگی ہے، اس نے کھانا تھا، اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں لیتا ہوں، اور وہ کھا بھی لیتے ہیں. پاکستان میں ایسے نہیں ہوتا. پاکستان میں وہ بالکل بھی کوئی چیز جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں صرف پیسہ دو. ان کو صرف پیسہ چاہیے ہوتا ہے. جیسے آپ کیا سیو کر سکتے ہو آپ ان سے پوچھ سکتے ہو. آپ ان سے سوال کیے پانی تمہیں کرنا ہے، تمہاری ٹکٹ میں لے دیتا ہوں، تمہیں کپڑے چاہیے، تمہیں ایک سوٹ میں لے دیتا ہوں، تمہیں جوتے چاہیے، جوتے میں لے دیتا ہوں. آپ یہ کام کر سکتے ہو ان کو منع کرنے کے لیے. یہ ہو سکتا ہے اگر آپ کے آس پاس کوئی اپنے جاننے والے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کے حلقہ احباب میں ہے، آپ ان کو دیکھو کون جو ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ان کی ڈریسنگ جو ہے وہ نائس نہیں ہے. تو آپ ان پہ بات کریں، آپ ان کو گفٹ دیں. آپ نے جو صدقہ خیرات نکالنا ہے، جو چیزیں دینی ہیں آپ ان کو دیں، آپ ان کی مدد کریں. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یورپ میں تو خیر یہ جو اسٹریٹ لنکس ہوتے ہیں ہمارے کافی زیادہ ہیں. یہاں پر انہوں نے ویب سے آ سکتے ہیں کہ میں نے فلاں جگہ جو ہے وہ بھکاری دیکھا ہے جو مانگ رہا تھا پیسے، اور اس کو جو ہے آپ کال کر کے تو آپ بتا سکتے ہیں. پاکستان کا مجھے نہیں پتا کہ وہاں پر کوئی ایسی سچویشن ہے کہ وہاں پر کوئی تنظیم آتی ہے اور آ کے بھکاری کو پکڑتی ہے. اگر کوئی بھکاری زیادتی کر رہا ہے، اگر بھکاری کوئی زبردستی کر رہا ہے، اگر کوئی آپ کو ٹچ کر رہا ہے یا بات کر رہا ہے یا فورس کر رہا ہے، تو مجھے نہیں پتا وہاں پر کوئی اس طرح کا سسٹم ہے یا نہیں ہے. یوکے میں ہے چونکہ سسٹم. ان کا نمبر میں یہاں بول دیتی ہوں اگر کسی کو چاہیے ہو تو. ضرور. اس میں آ جاتا ہے 08
000121700. آپ یہ فون کر کے تو بتا سکتے ہیں کہ فلاں کارنر پر فلاں ٹائم پر فلاں پوچھنے کے لیے باقاعدہ ڈائریکٹ اس نے مجھے مخاطب کیا ہے، تو آپ ان کو کہیں، وہ تنظیم والے آئیں گے، اس کو لے جائیں گے. اور یہاں پر آپ کو بھی یہ پتا ہوگا سزا کا سسٹم جو ہے وہ باقاعدہ کوئی غیر انسانی نہیں ہے. وہ صرف لے جاتے ہیں، اس کو پوچھتے ہیں، بات کرتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، اس کو روم دیں گے، کوئی اس کو سیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، جو بھی ان شیلٹر وغیرہ دیتے ہیں یا جو بھی ان کے ہوتا ہے، یا کوئی رضاکارانہ کام دے دیتے ہیں. مطلب یہ ایک اچھا عمل ہے جو کہ ہونا چاہیے اور سب کو کرنا چاہیے. یا اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آپ 211 پہ کال کر کے بھی بتا سکتے ہیں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب اتنے زیادہ ہم کوشش کرتے ہیں یا چیزوں کا ہمیں پتہ ہوتا ہے، تو کیا یہ سب کچھ ختم کر دینا چاہیے؟ کیا مکمل پابندی عائد کر دینی چاہیے؟ کیا ان چیزوں کو معاشرے سے بالکل واش آؤٹ کر دینا چاہیے، یا کیسے کرنا چاہیے؟ کیسے کرنے کے لیے باقاعدہ قانون بنانے چاہیے گورنمنٹ کو، جو ابھی ہم نے بات کی پاکستان کو. اصل میں بیکاریوں کو ختم کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل ہے آپ غربت کو جرم نہ بنائیں. صحیح بات ہے، بالکل. جو آپ کے ایریا ہے، جو آپ کے انڈر ہیں، جو گورنمنٹ ہے، جو ادارے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ غربت پر کنٹرول کریں. غریب ہونا بری بات نہیں ہے. بے بس اور انسان اپنی جو بھی اس کے پاس ایبلٹی، اس کے پاس جو بھی ٹیلنٹ ہوتا ہے، اس حساب سے کام کرتا ہے، ارن کرتا ہے منی، اس کا لائف سٹائل ہوتا ہے. اچھے درجے پر ہونا، میڈیم درجے پر ہونا یا نچلے درجے پر ہونا کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس چھت ہے، شیلٹر ہے، آپ کے پاس، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کپڑے پہن رہے ہو، یہ 3 چیزوں کے لیے جو کافی ہمارے جتنے بھی سیاستدان آئے، سب نے باری باری نعرے بھی لگائے ان چیزوں پر. ہر کوئی بدل کے بھی بات کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن عمل جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہو سکا. جبکہ یورپ میں، انگلینڈ میں خاص طور پر، یہ 3 چیزیں ان کا مین فوکس ہوتا ہے. وہ آپ کو شیلٹر دیتے ہیں، وہ آپ کو کھانے کے لیے روٹی صبح دوپہر شام کا کھانا دیتے ہیں، اور وہ آپ کو یہ 3 چیزیں جو ہیں، آپ نے ان چیزوں پر کنٹرول کرنا ہے. یہ سب سے ضروری چیز ہے. جب آپ ان چیزوں پہ کنٹرول کر لیتے ہو، تو جو آپ کا، جو ہمارے ایشیا میں، پاکستان میں جو اس وقت اتنا بڑا میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑا آبادی بڑھنا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس کے بعد یہ والا پرابلم جو ہے، یہ سب سے بڑا جی. پرابلم ہے. اور اگر یہ مدد کا محتاج ہے، کسی نے کہا ہے آپ سے، آپ نے اس سے بات کریں، آپ اس سے پوچھیں کہ تمہیں کیا چاہیے. تمہیں، اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے، آپ اس کی فیس دے سکتے ہیں. اگر اس کو اپنی بکس چاہیے، سلیبس چاہیے، تو آپ وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. اگر اس کو وقتی طور پہ کھانا چاہیے، اس کو ڈرنکس چاہیے، اس کو کبھی کبھی یہ سچ بات ہے کہ بچوں کو لیپ ٹاپ، تو آپ ڈے بائی ڈے تھوڑے تھوڑے پیسے دینے کی بجائے، اگر آپ اس قابل ہیں تو آپ ان کو یہ چیز لے دیجئے. پھر آپ ان کو جو ہے، اگر کوئی ادارے جن کا آپ کو پتہ ہے جو اکوموڈیشن دے سکتے ہیں، آپ ان کا پتہ ان کو بتا دیجئے. آپ اداروں کو اس بندے کا پتہ بتا دیجئے، ان کا کانٹیکٹ کروا دیجئے. سب سے اچھی بات تو یہ ہو جاتی ہے. پھر جب آپ کو اگر پتہ چلتا ہے کہ ہیومن ٹریفکنگ بھی اس میں آ جاتا ہے، گلیوں میں، محلوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، کچھ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں، تو آپ اپنے لوکل جو سیکیورٹی سسٹم ہے، سیکیورٹی ادارے ہیں، ان کو کانٹیکٹ کر کے ان کو بتائیں. اپنی اپنے علاقے میں آپ تنظیمیں بنائیں سیفٹی کے لیے، کہ جو اس طرح کے لوگ آتے ہیں ہمارے ایریے میں، وہ ہماری کالونی میں انٹر نہ ہو سکیں. اگر ہر بندہ اپنے
لیول پر اس کو مین گیٹ لگوا لیں، تھوڑے تھوڑے پیسے انٹر کر کے، بھیک بھی تو دینی ہے نا، تو آپ اس اپنے ایریے کو سیو کر سکتے ہیں. آپ کے اس میں اور کئی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے جرائم آ جاتے ہیں، کرائم آ جاتے ہیں، جیسے بچوں کا اغوا آ جاتا ہے، پھر اس میں چوری آ جاتی ہے، ڈاکے آ جاتے ہیں، پھر ہریسمنٹ آ جاتی ہے، پھر یہ بھیک سے شروع ہوتی ہیں نا چیزیں ساری، وہاں سے انسان شروع کرتا ہے اور پھر آگے آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے. جی آپ تک اس کے آواز. لیے آپ تھوڑا سا آپ کی نظر گہری ہونی چاہیے، آپ کو تھوڑا سا اپنے آس پاس نظر رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی ایک چیز آپ کو غیر فطری لگ رہی ہے، کوئی بھی آپ کے پاس کوئی بچہ جو ہے خوف زدہ ہے، کوئی گلی میں آنے جانے والا لوگ جو آپ واقف کار نہیں ہے، جاننے والا نہیں ہے، آپ کی روڈ پر رہنے والا نہیں ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا آپ کے جیسا سیم نہیں ہے، اس ایریے جیسا نہیں ہے، لیکن وہ وہاں پہ کر رہا ہے، ماں کارنر پہ کھڑا ہے، تو آپ اس کی رپورٹ کریں، آپ بتائیں اور آپ اس چیز کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب کو مل کے اس چیز سے نبٹنے کی ضرورت ہے. ایسے ہی. بہرحال آپ کو مہربان ہونا چاہیے، آپ کو دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ریڈی رہنا چاہیے، اور کیونکہ آپ دوسروں کی مدد صرف اس لیے نہیں کرتے ہو کہ دوسروں کو ضرورت ہے، ہم دوسروں کی مدد اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے. ہم نے اپنے آپ کو اپنے نفس کے لیے جس کو بولتے ہیں، جیسے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ مدد کرو، ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، آپ بھی کرو. اور اس کے پاس بہت بڑا اجر ہے. پھر یہ بھی کہا ہے، ایک اور موقع پہ کہا گیا تھا کہ ضرورت مند کو نظر انداز کرنا یا اس کے ساتھ برا سلوک کرنا جو ہے اس کا باقاعدہ حساب لیا جائے گا. پھر اس لیے ہمیں مدد کرنی ہے، ہم نے سپورٹ کرنی ہے. تو یہ جو سسٹم ہے، یہ سیٹ اپ جو ہے، اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ چیزیں ہیں کچھ تھوڑی سی. آپ سے مخبر رہیں، آپ اس کو ذلیل نہ کریں، اس کو حقیر نہ سمجھیں، آپ نرم لہجے میں عزت کے ساتھ بات کریں، معذرت کریں یا چپ کر کے گزر جائیں. اپنی حفاظت کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر کوئی رات کے وقت یا کوئی سنسان جگہ پر آپ سے کوئی مدد مانگتا ہے تو آپ بالکل نہیں دیں، آپ کوشش کریں جلدی سے جلدی وہاں سے نکل جائیں. اور جو پروفیشنل ہیں ان کو تو نہیں دینا چاہیے، میرا خیال ہے کہ جو مانگے چاہیے، لیکن آپ کو خود بھی پھر اوپر آنا چاہیے کہ آپ کی نظر اتنی اچھی ہو کہ جو ضرورت مند ہے آپ اس کی مدد کر سکیں، خاص طور پہ بیماروں کی، ضرورت مندوں کی، بیواؤں کی. آپ کمیونٹی میں اچھا کام اپنے ہر درجے پر کر سکتے ہو. آپ اس کے بہت زیادہ طریقے ہیں. جب اگر ہم فردر آگے چلیں گے تو جیسے آپ کو نظر آتا ہے کسی کو جاب کی ضرورت ہے، کوئی دوسرا بندہ جاب ڈھونڈ رہا ہے، کسی کے پاس کوئی گھر ڈھونڈ رہا ہے، تو آپ ان دونوں کا کنیکشن کروا سکتے ہو. کوئی ایک انسان مرد اکیلا رہ رہا ہے، دوسری آپ کے جاننے والوں میں کوئی فیمیل اکیلی ہے، آپ ان کا رشتہ کروا سکتے ہو. آپ اپنی ایک نیت اس کے ساتھ اطلاع کر سکتے ہو، آپ صرف انفارم کر سکتے ہو. آپ یہ بھی نیکیاں ہیں. تو یہ بہت بڑا ٹاپک ہے سحر سسٹر. اور نہیں، بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا. بے شک ٹائم اتنا نہیں تھا، لیکن آپ نے بہت ہی اس کی صحیح طریقے سے سارے پہلوؤں کو بیان کیا. اور اس میں صرف یہ نہیں کہ حکومتوں کو ایکشن لینا ہے، بلکہ انفرادی طور پر ہمیں بھی اپنی جگہ پر جو ہے ضرور اپنا حصہ ڈالنا ہے اس گداگری کے جو ایک بہت ہی بڑا، یوں کہہ لیجئے کہ ایک ہمارے معاشرے پہ، خاص طور پہ ایشین معاشرے پہ بہت اس کا برے اثرات ہیں. بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ آپ کا کوثر. بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی اور انشاءاللہ ہمارے ناظرین کے لیے مددگار ثابت ہوگی. تہ دل سے آپ کی مشکور و ممنون ہوں. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھیں سیدہ کوثر
دھنک طیبہ، اور ہم ان کے تہ دل سے مشکور و ممنون ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئیں، گداگری کے اس جو کہ ناسور ہے ہمارے معاشروں کے لیے، اس پر انہوں نے گفتگو فرمائی۔ اب ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے، ہمیں آپ سے اجازت لینا ہوگی۔ انشاءاللہ زندگی اور صحت رہی تو آپ سے ملاقات جو ہے وہ اگلے پروگرام میں ہوگی۔ آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔